अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हसारे मोहब्बत का आज हम पार्ट 5 रीड करेंगे, तो टाइम को ज़ाया किए बिना रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब के थक हार कर एक आंसू इसकी शेप में जज़ब हुआ, जबकि अफान की आंखों में भी अपने भाई की हालत देखकर आंसू आ गए। भाई क्या? महरम? नहीं से कुछ नहीं पता, वो तो कुछ जानती भी नहीं। अजदान अफान की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा और सोफे के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद ली। अफान ने जैसे ही इसके कंधे पर हाथ रखा तो अजदान इसके गले लगते हुए रो दिया। भाई प्लीज संभालिए खुद को, ये ठीक नहीं। हम सब आपकी ये हालत नहीं से देख सकते, आप तो हमारी ताकत हैं, आप कैसे बिखर सकते हैं। अजलान ने इसकी बात सुनकर अपने आंसू पूंछे जो जज्बात में आकर बह निकले थे। वो अपनी जज्बात में कुछ भी अफान को बता चुका था। अब मुसलसल अपनी नजरें चुरा रहा था। भाई अब आराम करें, मैं चलता हूँ। कमरे में अफान से नजरें चुराता देखकर उठ खड़ा हुआ। कमरे में जाने लगा तो पीछे से आने वाली आवाज इसके कदम रोक लिए। कि मेरा और मेरे भाई का एक सीक्रेट है, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम किसी के साथ भी शेयर करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह इसकी इज्जत पर हर्फ आए। इसकी बात पे अफान ने तड़प कर इसकी तरफ देखा, जैसे इसकी हालत सिर्फ इसी की परवाह थी। जी भाई, मैं ख्याल रखूंगा, अफानी से कहते हुए तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया, जबकि पीछे अजलान ने अपनी जलती हुई आंखों पर बाजू रखकर गोया ने सुकून पहुंचाना चाहा। आपी, मुझे एक बात सही सही बताएं। हिजाब के सोने के बाद अजरा मुहर्रम के पास बैठते हुए बोली। हाँ बोलो। मुहर्रम भी इसकी तरफ मुतवज्जा ही। आप इस रिश्ते से खुश हैं? मतलब कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? आप अपनी बहन से शेयर कर सकती हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। अजरा इसका हाथ थाम कर बोली। मैं मामा बाबा के फैसले से मुतफिक हूँ। अगर उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बस एक बात दिल में शिद्दत से सोचती हूँ कि जो भी मेरी जिंदगी में आए इसके लिए सिर्फ मैं ही खास और हमेशा रहूं, जिसकी रुख तक मेरे लिए हो। महरम एक ट्रांस की कैफियत में बोल रही थी। इंशाल्लाह आपी, आप जो भी मिलेगा ऐसा ही होगा। अजरा ने सदके सिदके दिल से दुआ दी। अच्छा चलो, क्या बातें लेकर बैठ जाती हो, जल्दी लेटो, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। मुहर्रम मुस्कुराते हुए बोली। वो दोनों लेट गए और बातें करते करते कब नींद की वादियों में गुम हो गई पता ही नहीं लगा। सुबह भी नाश्ते पर अजदान मुसलसल अफान से नजरें चुरा रहा था, इसलिए जल्दी नाश्ता करके बस वहां से निकलना चाहता था। भाई आप मुझे छोड़ देंगे ऑफिस? प्रीशी ने पूछा। गुड़िया आज आप अफान के साथ चली जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। अजदान कहते हुए बाहर निकल गया। चलो उठो, मुझे देर हो रही है। अफान घड़ी पर नजर डालते हुए बोला। अफान ने पहले प्रीशी को उतारा, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ गाड़ी मोड़ ली। प्रीशी आज भी फिर से लेट। शायद माज जो इसके इंतजार में था, जैसे वो अंदर आई इसका सर पर जाकर बोला। सर मुझे एक बात बताएं, जो रानियां है ये भी तो कभी कभी लेट आती है, आप इसे तो कुछ नहीं कहते, मुझे ऐसे बोलते हैं जैसे मेरी ताक में आप बैठे हो। प्रीशिया मुंह बसोड़ कर बोली। माज जो इसकी बात पर खफा सा हो गया। आखिरी बात ये दिलकशी से मुस्कुराया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रीशिया ने अजनबी से पूछा। बात तो वैसे बहुत पते की करती हैं आप, माज गहरे लहजे में बोला, जबकि इसकी बात पर पहले नासमझी से इसे देखा, फिर लेकिन जब बात समझ आई तो गोया जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। माज ने बहुत दिलकशी से यह मंजर देखा। प्रीशिया वहां से भागने वाले अंदाज में अपनी जगह पर बैठ के अपने माथे से पसीना साफ किया। उफ, सर के सामने मैं भी अब कभी नहीं जाना। प्रीशिया अपना सारा गुस्सा फाइल्स पर निकालते हुए बोली, जबकि इसकी हरकत पर माज का मध्यम सा कहका पड़ा और अपने कैबिन की तरफ चल दिया, क्योंकि इसने सोच लिया था कि अब बहुत जल्द मॉम डैड को प्रीशिया की तरफ रिश्ता लेकर भेजना है। आयत आयत सुनो ना। वो दोनों बाहर ग्राउंड में महरम को कॉल करने के बहाने से आई। महरम आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, वैसे भी इसका आखिरी सेमेस्टर था। जब अजरा ने आयत को मुखातिब किया, हम आयत अपने ध्यान में चलती हुई बोली। हेलो, मैं कब से बुला रही हूँ, कहाँ खोई हो? बात सुनो अब मेरी। अजरा जो कब से बात करना चाह रही थी, आयत ने बेदहानी पर अभी से गुस्सा आने लगा। हाँ हाँ सुन रही हूँ, क्या कहना है? बोलो जल्दी, चलो अंदर, किसी ने देख लिया तो टहलते हुए फिर हमारी खैर नहीं। क्लास में लेक्चर चल रहा था, तुम्हें बातें सूझ रही हैं। आयत तो पहले ही से बाहर आने के लिए मना कर रही थी, मगर अजरा को जानने की क्या बात करनी थी कि वो उसे बाहर ले गई। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मेरा मतलब है ये फाइक। भाई साफ बात है, मुझे मुहर्रम आपी के लिए बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये बंदा अजीब। देखा तुमने, मतलब कैसे सबसे फ्री होने की कोशिश करा तो आपी का नंबर भी मांगा, मैंने साफ मना कर दिया। आप कहीं हिजाब मैडम ना दे दे नंबर। अजरा जो एक बार शुरू हुई बस बोलती ही गई। इसे ये अजीब लड़का बिल्कुल अपनी आपी के लिए ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न, ओपन माइंडेड और महरम सीधी सी मासूम सी लड़की। हाँ तुम ठीक कह रही हो, थोड़ा तमीज का मुजाहरा कर लो, तुम्हारी बहन के होने वाले शोहरा। आयत ने टोकना मुनासिब समझा। छोड़ो,
جب جیجو بنیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، ابھی بنا تو نہیں نا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ یہ عجیب شخص میری بہن کا شوہر بنے، اس لیے کوئی ان جیسا ہی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ عذرا کو کیونکہ فائق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، وہ اپنی ساری بھڑاس آیت کے سامنے نکال رہی تھی اور ساتھ اپنے خیال کا اظہار بھی کیا۔ حجاب تو ٹہری پیٹ کی کچی، اس لیے تم سے یہ باتیں کر رہی ہے، یہ جانے بغیر کہ کوئی کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہا ہے۔ اب آگے کیا ہونا ہے اس سب سے بے خبر اور اپنے بولنے میں مصروف تھی۔ جب واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑے وجود سے ٹکرائے تو وہیں اس کی بولتی بند ہو گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عفان جو ان کی تمام تر گوہر افشائیاں سن چکا تھا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اپنی گھبراہٹ کو قابو پاتے بظاہر بالکل نارمل رہ کر عذرا نے جواب دیا، جبکہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ اس نے کچھ نہ سنا ہو۔ اچھا تو آیت، آپ کے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ آیت جو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر عفان نے سن لیا تو عفان کی بات سن کر ہڑبڑا کر بولی، وہ میں نہیں تو، میرا مطلب شاید مجھے میرے لیکچر کا ٹائم ہو گیا، میں چلتی ہوں۔ آیت جلدی سے منہ میں آیا بول کر وہ جا پیچھے سے عذرا دل میں اس کو اچھی طرح گالیوں سے نوازتی رہی۔ منحوس عورت مجھے اس پنکھے کے ساتھ چھوڑ کر خود چلی گئی، اسے تو بعد میں پوچھوں گی۔ عذرا دانت پیستے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، اسے یہ تک دھیان نہ رہا کہ اس نے زور سے بولا یا دل میں۔ یہ کیا پنکھا اور اسے کیا کہا؟ عفان نے عذرا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اسے تو غشی آ گئی، اس لیے پنکھا لفظ سن کر ہاں اور کون ہے یہاں جس کو کہوں گی، آپ کو ہی کہا۔ اب جب اس نے یہ سن لیا تھا تو کیوں خوش فہمی دلا کر جھوٹ بولا؟ یہ عذرا کی سوچ تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس کی جگہ جھوٹ بول کر معاملہ ہی ختم کر دیتا، مگر کوئی اور ہوتا تب نہ۔ عذرا تھی جو دل میں آیا کہہ دیا، دل میں آیا کر دیا، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ مطلب مجھے پنکھا کہہ رہی ہیں آپ محترمہ؟ عفان نے تو اپنے لیے پنکھا لفظ سن کر صدمے سے آن گھیرا تھا، وہ باقاعدہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدمے سی کیفیت میں پوچھنے لگا۔ جی موصوف، بالکل آپ کو ہی کہا، آپ آ جائیں صدمے سے باہر۔ عذرا نے اس کو خود محترمہ کہنے پر چوٹ کی اور دانت پیستے ہوئے بولی، پوچھ سکتا ہوں کیا سوچ کر آپ نے مجھے پنکھا کہا؟ عفان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عذرا نے اس کے سوال کو سنتے ہی اپنا سوال کر دیا کہ میرے سوال کا جواب تو نہیں۔ عادت کے مطابق بالوں میں ہاتھ پھیرتے دوبارہ سرزنش کی گئی اور دل میں سوچا کاش یہ لڑکی کبھی سیدھی بات کا جواب دے دے۔ اوہو اتنا بولتے ہیں آپ، جو پوچھ رہی ہیں وہ بتائیں۔ عذرا نے ماتھے پر شرمگین نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا غصہ تو یوں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے عفان کو غصہ دلایا۔ ویسے بھی ایک نیا طریقہ ملا تھا اسے پریشان کرنے کا۔ عفان ہے میرا نام۔ عجیب لڑکی، ایسے پوچھ رہی ہو جیسے پتہ ہی نہیں۔ عفان کے صبر کی انتہا تھی جو اب تک کھڑا اپنے سوال کا جواب لینا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اب تک جا چکا ہوتا۔ یہ آپ تھوڑا بدتمیز سے بات کریں، ورنہ میں نے انہیں نہیں دینا جواب۔ عذرا کا خود کا عجیب کہنا بالکل پسند نہیں آیا کہ ٹھیک ہے دو اب جواب۔ عفان نے سیریس فائر کرتے ہوئے کہا، مبادہ واقع نہ بتایا تو ویسے بھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کا نام تو انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ اگلا سوال کیا گیا۔ آپ کے عجیب سوالوں پر عفان اپنی ہنسی ضبط کیے کھڑا رہا۔ بتائیں بھی، عفان کو وہ سوچ کر دوبارہ بولی۔ AFFAN عفان، مختصر جواب دے کر عفان خاموش ہو گیا۔ ہم تو آپ خود دیکھیں نا دھیان سے، ورنہ سمجھ آ جائے گا آپ کے نام کے شروع سے دو لفظ ہٹا دے تو فان بنتا ہے۔ اوکے، اس نے پوچھا۔ تو عفان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کا ہاں میں ہلتا دیکھ کر وہ بولنا شروع ہوئی۔ فان کو انگلش میں فین کہتے ہیں، اس نے پڑھ کر بتایا۔ اب فین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کے پھر سوال کیا گیا۔ بتائیں بھی۔ اب عذرا عاجز آگے تھی، یہ انسان جواب ہی نہیں دیتا۔ اف لڑکی، کیا بتاؤں؟ عفان کا دھیان پتہ نہیں کہاں تھا۔ فین کے میننگ عذرا نے گھورتے ہوئے دہرایا۔ پنکھا بے دہانے میں بول دیا، پر سمجھ اب نہیں آئی یہ فلسفہ، لیکن جب غور کیا تو سمجھ آیا، لیکن جیسے ہی سمجھ آیا اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ آپ سمجھ آئی میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، آپ کے نام میں ہی پنکھا ہے تو میری کیا غلطی؟ عذرا نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے تفصیل بتائی۔ وہ عفان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا، یہ لڑکی اور اس کے فلسفے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ آیت سے کیا کہہ رہی تھی؟ اب کہ عفان سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ عذرا نے بھی سیکھا تھا سیدھی بات کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے مجھے نہیں بتاؤ گی، جو میں نے سنا ہے محرم اور سائم بھائی کو بتا دیتا ہوں، پھر انہیں بتا دینا۔ عفان نے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، جس سے اس کا مپل گہرا ہوا، لیکن اس وقت عذرا کو وہ سب بہت برا لگا کیونکہ اسے دھمکی دے کر پھر سے مسکرا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ پنکھا واقع جا کے بتا نہ دے۔ عذرا نے لمبی سانس لے کر خود کو تیار کرنے والی سچویشن کے لیے، لیکن سنا ہے آپ نے؟ کروے تیوروں سے پوچھا، جبکہ دل میں دعا جاری تھی، نہ سنا ہو کچھ؟ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی کہ فائق عجیب ہے اور وہ محرم کے لیے ٹھیک نہیں لگا۔ اور آگے وہ کہتا کہ عذرا نے بولنا شروع کر دیا، آپ کو شرم نہیں آتی یا کسی کی باتیں سنتے ہوئے؟ عذرا نے اسے شرم دلانا چاہی، پر عفان کا شرم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کو شرم نہیں کسی کے بارے میں یوں بات کرتے ہوئے؟ اس نے بھی خالص عورتوں کی طرح جانچ پڑتال کرتے ہوئے عذرا پر چوٹ کی۔ اف کہاں پھنس گئی اس کی
دہائی دی، بالکل صحیح جگہ پھنسی ہو، اب رہائی ناممکن ہے میری شیرنی۔ عفان پتہ نہیں کیا سوچ کر بڑبڑایا۔ کھسرا نے بہت غور سے سننے کی کوشش کی لیکن پھر آدھی بار سمجھ آئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ آبرو چکا کے بجائے کیا مطلب ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب گڑبڑانے کی باری عفان کی تھی۔ صحیح جگہ پھنسی شیرنی کسے کہا آپ نے؟ ارے وہ تو ویسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا محترمہ، بات نہ بدلے۔ آپ بتائیں پھر جاؤں اندر بتانے سب کو کہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ آپ کے عفان بالکل سنجیدہ ہو کر پوچھنے کا، آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ بار بار محترمہ کہنا بند کریں۔ عذرا نے پوچھنا ضروری سمجھا اور ساتھ ہی فون کرنے کے انداز میں بولی، نہیں بالکل ہی، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عفان کے چہرے عذرا کے چہرے کا جائزہ لیا، وہ ماتھے پر شکین ڈالے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مطلب ایک لفظی سوال، مطلب یہ آپ کو محرم کے لیے فائق نہیں پسند؟ میری اسے ناپسند کرنے کی وجہ کچھ اور ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ وجہ یاد کرتے ارسلان کی حالت یاد ہے۔ کیوں نہیں آپ مجھے بتا سکتے؟ عذرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ صحیح ٹائم پانے پر بتا دوں گا۔ عفان نے گویا جان چھوڑائی۔ ہم پھر یہ سوچ انداز میں ایک اور سوال، پھر یہ اکیلی نہ آپ کچھ کر سکتی نہ میں، تو کیوں نہ ہم کچھ دن تک دوست بن جائیں اور کوشش کریں یہ شادی نہ ہو، آگے اللہ کی مرضی۔ عفان نے آہستہ سے ساری بات اسے سمجھا دی۔ آئیڈیا اچھا ہے پر دوست بنے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے؟ عذرا نے صاف انکار کیا۔ ہو سکتا اگر ہماری حرکتیں سدھر جائیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں کچھ الٹا کر دیا تو ہم نے ساری پلاننگ خراب ہو سکتی ہے۔ عذرا کو یہ بات ٹھیک لگی، اس نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے مگر صرف تب تک جب تک شادی نہیں رک جاتی۔ عذرا بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھی، پہلے حامی بھر لی۔ اوکے فرینڈز فرینڈ۔ عذرا نے عفان کو زبردستی گھوڑی سے نوازتے اور ہاتھ ملا لیکن ساتھ ہی انگلی اٹھا کر فون کرنے والے انداز میں بولی، اگر گھر میں آپ نے کسی کو بتایا تو یاد رکھنا پھر میں بھی اذلان بھائی کو بتا دوں گی۔ عذرا نے بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی بات کی تائید بھی، وہ بس ہاں میں سر ہلا دی۔ یہ سب انہی کے لیے تو کر رہا ہوں، یہ بس اس نے دل میں سوچ لیا۔ چلیے اب دوستی ہو گئی ہے تو اس خوشی میں کنٹین چل کے کچھ کھاتے ہیں۔ عفان نے پچھلی باتوں کا سر زائل کرنے کے لیے کہا، اتنا شوخا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کس چیز کی دوستی؟ اسی حد تک محدود رکھی۔ عذرا نے تنگ آ کر کہا، وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ اسے صلح ماننے پر عفان نے 1000 بار خود کو کوسا۔ عذرا سن تو صحیح، آیت جو مسلسل اسے منانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی لیکن عذرا اس سے سخت ناراض ہو چکی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ عذرا اس کی مسلسل ایک ہی تکرار اس سے تنگ آ کر پھاڑ کھڑ جانے والے انداز میں بولی، ایسے تو نہ بول میری دوست نہیں۔ آیت نے فوراً معصومانہ شکل بنائی، 2 قدم پیچھے مبادہ۔ عذرا اپنے ہاتھ میں موجود کتاب اس کے سر پر نہ مار دے، مجھے نہ بلاؤ، چلو سائم بھائی کے لیے بھائی آگے ہیں، آج انہوں نے تمہیں بھی ڈراپ کرنا ہے۔ عذرا نے گویا اس کے کانوں میں سور پھونکا، جبکہ آیت اب روحانسی شکل بنا کر اس کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے خاموشی اختیار کر لی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ دل میں شکر ادا کیا کوئی بات نہیں اس جلاد سے، عذرا تو اس نے منا ہی لینا تھا۔ بور بیٹھ کر آیت پر نیند کا ایسا غلبہ چھایا کہ وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی پتہ ہی نہیں لگا۔ صاحب جو عذرا کو گھر چھوڑ کر آیت کو چھوڑنے آیا تھا، اس کے اترنے کے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن جب کوئی سی آثار نظر نہ آئے لیکن پیچھے مڑتے اس نے سوتا دیکھ کر دانت پیس کے رہ گیا۔ محترمہ آپ اٹھنا پسند کریں گی؟ صاحب نے تنگ کہا لیکن اسے ٹس نہ مس ہوتے دیکھ کر جل کر رہ گیا اور اپنی سیٹ سے اترتے ہی اس کا سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس پر سر پر انگلی بجائی۔ کیا ہے سونے دو، آیت جھنجھلا کر بولی، جیسے اسے اپنی نیند میں خلل بالکل پسند نہیں آیا ہو۔ تمہارا گھر آ چکا ہے آیت بی بی، صائم دھیمی آواز میں غراتے ہوئے بولا، آپ آگے میں نے کتنا انتظار کیا، دیکھا ماما کو میں ایسے ہی کہتی تھی کہ میرا شہزادہ آئے گا۔ آیت جو کسی خواب کے زیر اثر تھی نیند میں بولی، جبکہ اس کی بات سن کر صائم ہونکوں کی طرح کبھی اس کے چہرے کی خوشی دیکھتا، کبھی اس کے سرخ اور سفید ہاتھوں میں مقید اپنا بازو، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے اس کے اپنا بازو اتنی زور سے کھینچا کہ آیت ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ آیت نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ مہارانی آیت صاحبہ آپ کا شہزادہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، صائم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے صائم بھائی ایسے تو نہ کہیں، آپ مجھے ابھی تک ملا بھی نہیں اور آپ نے اوپر پہنچا دیا، اگر آپ نے اسے اوپر بھیج دیا تو میرے 12 بچے کیسے ہوں گے؟ آیت افسوس سے بولی، لیکن بات بول کر وہ رونے والی ہوگی۔ آنکھوں کو سختی سے میچ لیا۔ 12 بجے سن کر صائم اپنا منہ کھولنے سے دیکھ رہا تھا۔ آیت کے بھاگ جانے پر ہوش میں آیا تو خود میں نفی سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑا۔ 12 بجے لگتا ہے کہ کبھی اپنی صحت پر غور نہیں کیا اس نے، خود تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی۔ ہنس کر کہتا گاڑی کی ہسپتال کی طرف موڑ لی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کیسی ہیں موم؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ ماس جیسے آفس سے گھر آیا مراد صاحب کو لانچ میں اکیلا بیٹا دیکھ کر آ گیا، ساتھ ہی فوزیہ بیگم کا بھی پوچھا۔ وعلیکم السلام، ہے بالکل جوان کام کے ساتھ جا رہا ہے صاحب، کیسے ہیں آپ کے موم؟ نے ذرا آج کچن کو شرف بخشا تو آنکھ مارتے ہوئے بولے۔ مراد صاحب نے اکٹھے ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے۔ سب ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرا ضرور ساتھ دیں گے۔ ماس مراد صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی فوزیہ بیگم کو بھی آواز دی۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے مراد صاحب اور فوزیہ بیگم کو پریشے کے گھر رشتہ لے کر بھیج دے۔ وہ ابھی اسی سوچوں میں گم تھا کہ فوزیہ بیگم وہیں پر آ گئی۔ موم ادھر بیٹھے، میری بات سنیں۔ معاذ نے ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور بات کی تمہید باندھی، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بات جاننے میں اتنا عرصہ لگا دے۔ وہ بات وہ دونوں پہلے ہی جان چکے تھے، جبکہ وہ دونوں اب تفتیش سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موم ڈیڈ میں آپ میرا رشتہ لے کر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، جلد ہی۔ اس نے آنکھ بند کر کے ایک ہی سانس میں کہہ دیا، مبادا ایک تھپڑ ہی نہ لگا دے۔ لیکن دونوں کا کوئی ری ایکشن نہ دیکھ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ناسمجھی سے معاذ کو دیکھ رہے تھے۔ معاذ نے ابرو جھکا کر ان دونوں کی طرف دیکھا جسے پوچھنا چاہ رہا ہو، حیرانگی نہیں ہوئی؟ کون پریشے بیٹا؟ فوزیہ بیگم ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے مصنوعی غصے میں بولی۔ ماما آپ سے ملوایا تھا نا بڑے پاپا کے گھر برتھ ڈے پر۔ معاذ نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی، ساتھ ہی مراد صاحب کا ہاتھ دبایا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میرے حق میں بولیں۔ بیٹا ہم تو کل بھائی صاحب سے بات کرنے جا رہے تھے آپ کی اسی لڑکی کے ساتھ رشتے کے بارے میں جو آپ کی ماما نے پسند کی ہے۔ اب کی بار مراد صاحب بولے۔ اس کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے خوشی سے جگمگا رہا تھا بجھ گیا، جو ان دونوں کی نظروں سے چھپا نہ رہا۔ ایک دم سے معاذ کا دل ہر چیز سے اٹھ گیا۔ امید تھی کہ موم ڈیڈ اس کی بات ضرور مانیں گے۔ بات نہ بنتی دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا، لیکن فوزیہ بیگم کی اگلی بات پر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ پریشے کے ساتھ بیٹا جی؟ فوزیہ بیگم نے اس کا اترا چہرہ برداشت نہیں، وہ فوراً بول پڑی۔ کیا کہا آپ نے موم؟ کس کے ساتھ؟ معاذ حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات دیکھ کر بولا۔ ہم نے کہا آپ کا رشتہ ہم پریشے کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کل بھائی صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حجاب کی برتھ ڈے والی ساری بات بتائی، جسے سن کر ماں سر کھجا کے رہ گیا۔ فوزیہ بیگم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تھینک یو سو مچ موم ڈیڈ، آپ دونوں کو نہیں پتا کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی ہے۔ وہ فرتے مسرت سے فوزیہ بیگم کے ہاتھ چوم کر مراد صاحب کے گلے لگا۔ بیٹا جی آپ بھی آپ کے بڑے پاپا سے بات کرنی ہے، مراد صاحب نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ جی مجھے یقین ہے کہ انہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، معاذ پر پورے اعتماد ہو کر بولا، لیکن اصل جھٹکا تو اسے کل لگنا تھا۔